बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई कहानियों का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आज मेरी शादी का दिन था। हर लड़की दिल में हज़ारों अरमान लिए इस ज़िंदगी का आगाज़ करती है, मगर मेरे लिए शादी का मामला इतना आसान नहीं था। ये एक बिल्कुल अनजान घराना था जिसे मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। मेरे मामू और ममानी ने मेरी शादी जल्दबाजी में की थी, शायद इसलिए कि अब उन्हें मुझ यतीम की ज़रूरत नहीं रही। उन्होंने मेरी जगह काम वाली जो रख ली थी। तभी मामू ने जल्दी जल्दी मेरा ब्याह असगर नामी इस शख्स से कर दिया जिसको मैं निकाह से पहले देखा भी नहीं था। निकाह के बाद मैंने उन्हें पहली बार देखा। वो खुद तो एक शरीफ आदमी मालूम होते थे, मगर मेरे साथ जो नंदों का झमकट्टा था उसे देखकर मेरा दिल घबरा रहा था। नंदे वैसे तो बहनें होती हैं, मगर ससुराल में हर रिश्ता बदल जाता है। खैर, मैंने मुंह पर चुपके ताले लगा लिए। जानती थी कि इस घर में खामोशी से गुजारा करूं तो ही मेरे हक में बेहतर है। वापस पलट के मामू के घर तो नहीं जा सकती थी। मुझे सजा संवार कर उजला उरूसी में बिठा दिया गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे कान किसी के कदमों की आहट सुनने के मुंतज़र थे कि एक खुर्राट सी औरत मेरे कमरे में दाखिल हो गई। उस औरत को मैंने गालिबन दूसरी बार देखा था। मैं उसका नाम वगैरह तो नहीं जानती थी। औरत ने आते ही कड़क लहजे में मुझसे मुखातिब होकर मेरा नाम पूछा। डरते डरते मैंने अपना नाम बताया, जैसे वो मुझे पहली बार देख रही हो। उसकी आंखों में सफाकी थी, मगर वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए मेरे पास आकर बैठ गई। ये लो। इसने अपने पहलू से एक लाल कंबल निकाला और मेरे बेड पर फैला दिया। ये क्या है? मैंने धीमी सी आवाज़ में सवाल किया। ये तुमको आज रात ओढ़ कर सोना होगा। इस औरत ने कहा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि पहले ही शादी का भारी जोड़ा पहनकर पसीने से शराबोर हो रही थी और इस गर्मी में ये कंबल पहनने को कह रही थी। मैंने दिल में सोचा, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसने मुझसे मज़ीद कुछ देर बातें की। फिर जब मैं उसके साथ घुल मिल गई तो नरमी से मुखातिब हुई। बात सुनो, डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम शाज़िया है और मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। हमारी सास बहुत अच्छी खातून है। तुम यहाँ तमीज़ से रहोगी तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी, तुम्हारी हौसला अफजाई करेंगी, बिल्कुल माँ की तरह पेश आएंगी। मगर उनके कुछ ऐसे काम हैं जिनमें तुम्हें बज़ाहिर अकल का कोई अमल दखल नहीं आएगा, पर तुम्हें उनकी बातें भी माननी होंगी अगर तुम खुद को और इस घर को पुरसुकून और खुश देखना चाहती हो तो। शाज़िया ने बज़ाहिर अपनी बात ख़त्म कर दी थी। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ, अब असगर आता ही होगा। मेरी जेठानी ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। मैंने कहा, जी ठीक है, मैं बता दूंगी, फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने रखाई से जवाब दिया। न जाने क्यों इस औरत की बातें मुझे परेशान कर गई थी। अच्छा सुनो, वो जाते जाते वापस मुड़ी। ये कंबल लाजमी ओढ़ लेना। अगर तुमने इसे ना पहना तो अम्मा जी नाराज़ हो जाएंगी। वैसे इसे पहनना क्यों है? मैंने बेजारी से पूछा। वो फिर आकर मेरे पास बैठ गई। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सास ने भी मुझे ये कंबल ओढ़ने को दिया था। वो तो खैर सर्दियों के दिन थे, मगर मैंने उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। खामोशी से कंबल ओढ़ा और फिर सो गई। अगली सुबह जागी तो अम्मा जी ने मेरी हौसला अफजाई की और बोली कि अब रोज़ाना रात को यही कंबल ओढ़कर सोना। इसी से बुज़ुर्गों की दुआ है, इसे ओढ़ने वाली बहू बेटा पैदा करती है। अपनी सास की ये बात तो मुझे अजीब ही लगी थी। तुम खुद सोचो, कंबल ओढ़ने से भला बेटा पैदा कैसे हो सकता है? ना अजीब सी बात है ना? शाज़िया ने हंसते हुए कहा। बहरहाल मैं तीनों रातों एक कंबल ओढ़ती रही थी। फिर जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो अम्मा जी बहुत खुश हुई, कहने लगी कि ये इसी कंबल की बरकत है। मेरे होते हुए अकबर की भी शादी हुई थी। अकबर की बीवी को भी अम्मा जी ने यही कहा और देखो उसका भी बेटा पैदा हुआ, लेकिन खैर बेचारा 6 महीने के बाद ही मर गया था। शाज़िया ने बेरहमी से कहा। अच्छा वो कैसे? मैंने परेशानी से पूछा तो बोली, छोड़ो इन बातों को, तुम ऐसा करो कि ये कंबल अपने पास रखो। रात को ये कंबल लाजमी ओढ़ लेना, सुबह अम्मा जी पूछेंगी। अभी तुमने पूरा हफ्ता इसे ही इस्तेमाल करना है। शाज़िया ये कहकर कमरे से चली गई। शाज़िया के कमरे से जाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग कितने ही वहमी और तोहम परस्त थे। मैंने कंबल हटाकर दूसरी तरफ रख दिया। थोड़ी देर बाद असगर आए। उन्होंने मुझसे मोहब्बत भरी बातें की, साथ साथ अपने घर वालों को खुश करने के लिए नुस्खे और हज़ारों नसीहतें भी कीं, जिनको पल्ले बांधकर मुझे ज़िंदगी का सफ़र भारी लगने लगा। लेकिन क्या करती, नए घर नए लोगों की रीत मानना तो थी।
میں نے اپنی زندگی کا آغاز تو کر لیا، مگر صبح ہوتے ہی اپنی ساس کے سوالوں کے جواب دینا پڑے۔ بہو، وہ کمبل کہاں گیا؟ کیا تم نے اوڑھا تھا رات کو؟ جی اماں جی، میں وہی اوڑھ کر سوئی تھی۔ میری بات پر ساس تو مطمئن ہو گئی، لیکن شازیہ کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اماں جی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کمبل اس نے اوڑھا ہے، آپ اسے اپنے پاس بلائیں، وہ کمبل اسے اوڑھنا ہی پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری خاندانی روایات پر آنچ آ جائے۔ یہ آج کل کی لڑکیاں بڑوں کی ایک کان سے سنتی ہے اور دوسرے کان سے نکال دیتی ہیں۔ شازیہ نے کہا، نہیں اماں جی، میں آپ کا کمبل ہی اوڑھ کر سوئی تھی۔ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، بس رہنے دو بہو، میں کوئی بچی نہیں ہوں، سب جانتی ہوں کہ آج کل کی لڑکیوں کے کیا نخرے ہوتے ہیں۔ تم آج میرے کمرے میں سونا، میں دیکھوں گی کہ تم نے یہ کمبل اوڑھا ہے کہ نہیں۔ اسی کمبل کی برکت سے تو ہمارے خاندان میں اتنے بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ دیکھ نہیں رہی، شازیہ کے 3 بچے ہیں اور صرف ایک ہی بیٹی ہے، جبکہ اکبر کی بیوی نے بھی پہلا بیٹا ہی پیدا کیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ قدرت کے فیصلے کچھ اور تھے، لیکن اس کے ہاں بھی اولاد نرینہ ہی ہوئی تھی۔ ساس نے کہہ کر مجھے مطمئن بھی کر دیا۔ کہیں واقعی اس کمبل میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ بیٹا پیدا ہو؟ میں دل میں سوچنے لگی، لیکن ان لوگوں نے کمبل کے بغیر بھی تو اپنی بہو کو نہیں آزمایا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نسلہ زیادہ بیٹا پیدا کرنے والی عورتیں ہوں، میں نے دل میں سوچا اور اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ کہاں میری ساس نے مجھے رات کو اپنے کمرے میں سلانا تھا؟ بھلا اتنی بڑی ناانصافی کوئی کیسے کر سکتا ہے کہ 2 دن کی بیاہی دلہن کو اپنے کمرے میں سلانے کے لیے لے آئے؟ لیکن میری ساس نے تو میری توقع سے بڑھ کر چالاکی دکھائی۔ رات ہوتے ہی انہوں نے اصغر سے کہہ دیا کہ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے جائیں گی، اور ایسا کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو ان کی اولاد نہیں ہوگی۔ اصغر اپنی ماں کی ایک بھی نافرمانی نہ کرتے۔ انہوں نے مجھے خوشی خوشی اجازت دے دی کہ تم اماں کے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ میں حیران تھی کہ کیسا شوہر ہے جسے میری محبت بھی اپنے پاس نہ کھینچ لائی۔ میں منہ بنا کر اپنی ساس کے کمرے میں بیٹھی تھی کہ انہوں نے مجھے نصیحتیں کرنا شروع کر دیں۔ 1-2 گھنٹے لگے کہ ان کی باتیں مکمل ہوئی اور پھر سونے کا وقت ہو گیا۔ میں بے دلی سے بستر پر لیٹ گئی۔ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میری ساس کے کمرے کے 2 دروازے تھے، کبھی کوئی آ کر بات پوچھتا تو کبھی ساس خود کسی کو بلا لیتی۔ میرے لیے مانو کوئی الگ ہی جگہ تھی۔ خیر، میں کیا کر سکتی تھی، خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں جی نے بلب بند کر دیا اور مجھے سونے کا حکم دے دیا۔ میں نے کمبل پھیلا کر اپنے پاؤں پر لے لیا، مگر ساس کافی نظروں سے جیسے میرا ہی جائزہ لے رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے پورا کمبل اوڑھنے کا کہا، یہاں تک کہ میں نے خود کو مکمل ڈھانپ لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے اپنے پاؤں میں جلن محسوس ہونے لگی۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کر دیا، مگر پھر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کمبل اتار کر پھینک دیا۔ بہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ میری ساس تو جیسے اسی موقع کی طاق میں بیٹھی تھی۔ کیا تم نہیں جانتی کہ یہ کمبل کتنا بابرکت ہے؟ اٹھو، اسے فوراً اوڑھ لو۔ میری ساس کی اس بات پہ میں مجبور ہو گئی۔ ہاتھ پاؤں پر جلن پر اتنی ہو رہی تھی، جل رہے تھے میرے ہاتھ پاؤں۔ میں نے مجبوراً کمبل اوڑھ لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند نہیں آئی۔ آنکھوں کوسوں دور تھی نیند۔ اب جلن مزید بڑھتے بڑھتے اس قدر ناقابل برداشت ہو گئی کہ میں باقاعدہ چیخنے لگی، مگر میری ساس کی سنگ دلی تھی کہ ان کو ذرا بھی مجھ پر ترس نہیں آیا۔ مجھے مسلسل وہ کمبل اوڑھنے کا کہتی رہیں۔ میں نے بالآخر تنگ آ کر وہ کمبل پھینک دیا، کیا مگر پھر بھی میرے چہرے اور ہاتھ پاؤں کی جلن کم نہیں ہوئی اور باقاعدہ تکلیف شروع ہو گئی۔ مجبوری میں نے اٹھ کر کمرے کی روشنی جلا دی۔ میری ساس بھی میرے پیچھے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور غصہ کرنے لگی، کیا ہو گیا ہے، کیوں نخرے کر رہی ہو؟ مانتی ہوں کہ گرمی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ تم چیخنا شروع کر دو۔ مجھے یہ کہتے کہتے ان کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو وہ بھی چلا اٹھیں، ارے تیرا چہرہ تو جل رہا ہے۔ اصغر، کہاں ہو بیٹا، باہر آؤ۔ اماں جی نے اصغر کو آواز دینا شروع کر دی۔ اصغر بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آئے۔ ساس نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال میں مجھے ایمرجنسی میں رکھا گیا۔ مجھے استعمال کے لیے کافی کریمیں بھی دی گئی، جبکہ اس وقت بھی میرے چہرے کا علاج کیا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں نے کوئی ایسی چیز اپنے چہرے کے ساتھ لگائی ہے جس پر کسی قسم کا تیزاب یا پھر کوئی اور کیمیکل لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میرے چہرے کی جلد جل گئی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میری جلد اور میری صاف رنگت ہی تو میرے شوہر کی کمزوری تھی، اسی لیے میں ان کو پسند آئی تھی۔ یہ ہمارے گھر میں ایک ہی بار آئے تھے اور انہوں نے مجھے پسند کر لیا۔ شادی کی رات اصغر نے مجھے یہی بتایا تھا کہ انہیں میں پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی، جبکہ گھر والے اس شادی کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان طبقاتی اختلافات کافی زیادہ تھے، مگر پھر بھی میرے شوہر نے مجھے زمانے سے لڑ کر حاصل کیا تھا۔ شاید اسی لیے اصغر میری طرف زیادہ توجہ نہ دیتے تھے۔
کہ کہیں ان کے گھر والے ناراض نہ ہو جائیں۔ انہوں نے مجھ سے بات چیت بھی کم کر دی تھی۔ اب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اصغر جب مجھے اس حالت میں دیکھیں گے تو ان کی محبت تو کم نہیں ہو جائے گی۔ میاں بیوی کے رشتے میں شروع میں ایک کشش ہی تو ان دونوں کو باندھ کے رکھتی ہے۔ بعد میں بچوں کی مجبوریاں اور معاشرتی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ عادی ہو جاتا ہے، زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ہی بتاتا ہے، مگر بیوی کو شروع میں شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے دور چلا جائے گا۔ میری تو ساری خوبصورتی گھائل ہو گئی تھی، چہرے پر زخموں کے نشان کے تھے۔ میں اس کے دل میں کیا جگہ بنا پاؤں گی؟ تو میری ساس نے مجھے تسلی دینا شروع کر دی، بیٹی تم پریشان مت ہو، اگرچہ تمہاری شادی میں میری خوشی شامل نہیں تھی، لیکن میں تمہیں کبھی بھی اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، میں جانتی ہوں کہ تمہارا دل دکھایا ہے میں نے، اپنے رویے کے لیے بھی میں تم سے معافی مانگتی ہوں، مگر تم یقین کرو تم آج ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اپنی ساس کے منہ سے ہمدردی کے یہ بول سن کر میرے دل کو تسلی ہوئی۔ ان کا لہجہ خلوص سے بھرا ہوا تھا، وہ اگرچہ سخت معلوم ہوتی تھی مگر ان کی باتوں میں مترانہ شفقت تھی، جسے سن کر میرا دل بھر گیا۔ انہوں نے جتنی خدمت میری اس دن کی میں آج تک نہیں بھول سکی۔ کوئی ساس کبھی بھی اپنی بہو کے لیے اتنا نہیں سوچتی جتنا میری ساس نے میرے لیے سوچا اور کیا ہوگا۔ جب 2 دن انہوں نے اصغر کو بلا کر لاکھ سمجھایا، نصیحتیں بھی کیں کہ بیٹا کبھی بھی اپنی بیوی کو خوبصورتی کے معیار میں مت چھانچنا، یہ ایک وفادار لڑکی ہے اور اسے ہمیشہ خوش رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے اس میں اس کا ساتھ دینا۔ اپنی ساس کا نرمی بھرا رویہ دیکھ کر میں حیران بھی ہوئی اور دال میں کچھ کالا بھی لگنے لگا۔ وہی ساس جو اس حادثے سے پہلے مجھ سے بری طرح پیش آ رہی تھیں، ان کو تو میں ایک آنکھ بھی نہیں بہا رہی تھی۔ اس حادثے کے بعد وہ کیسے پگھل گئی تھی؟ خیر اصغر کا رویہ میرے ساتھ نہ بدلا، لیکن وہ چپ سے رہنے لگے۔ ان کی خاموشی مجھے ڈرا رہی تھی۔ اسی طرح میری ساس نے ایک 15 سالہ لڑکا اپنے گھر میں ملازمت کے لیے رکھ لیا۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ حالانکہ گھر میں کام کرنے کے لیے 3 بہویں موجود تھیں، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک 15 سالہ لڑکے کو کام پر کیوں رکھا؟ یہ بات ہم سب کی سمجھ سے باہر تھی۔ ایک دن شام کی بات ہے، میں کچن کے باہر کھڑی اپنے کاموں میں مصروف تھی کہ میں نے دیکھا اماں جی اور شاکر نامی لڑکے کو اپنے پاس بلا کر کچھ سمجھا رہی ہیں۔ لوگوں کی باتیں سننے کی تو مجھ کو عادت نہ تھی، لیکن ان کا انداز ایسا تھا کہ مجھے تجسس ہو گیا کہ میں ان کی باتیں سننے لگی۔ اماں جی سمجھا رہی تھی کہ آس پاس کی دکانوں پر آتا جاتا رہا کرے، ہمارے گھر سے پچھلے دن سودا لینے کوئی کسی بھی دکان میں گیا ہے تو اس کی تفصیل لے کر آؤ۔ اماں جی کی یہ بات سن کر میں حیران تھی کہ ایسا کیوں کروا رہی ہیں، مگر ظاہر ہے کسی نے تو میرے ساتھ یہ شرارت کی تھی، اور کیوں کی تھی یہ وجہ ڈھونڈنا بہت ضروری تھا۔ گھر کی جڑیں کاٹنے والے لوگ ہمیشہ گھر کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ شام کو وہ لڑکا آیا تو میری نظریں اسی پر تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں بنا ماں جی سے پوچھے اس بات کی جڑ تک پہنچ جاؤں اور جانوں کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ خیر سے لڑکے نے آ کر جو رپورٹ دی اس نے مجھے بھی حیران کر دیا۔ لڑکے نے بتایا کہ آس پاس کی سبھی دکانوں سے پتہ کیا ہے، یہاں تو کسی نے کچھ نہیں بتایا، لیکن دور واقع ایک میڈیکل سٹور سے جا کر معلوم ہوا کہ میری دیورانی یعنی کہ سائقہ نے میڈیکل سٹور والوں سے کاکروچ وغیرہ مارنے کا کوئی اسپرے لیا تھا۔ اب یہ بات بظاہر عام سی تھی، مگر میری ساس جہاں دیدہ عورت تھی، انہوں نے فوراً سائقہ کو سب کے سامنے طلب کیا۔ سائقہ کی رنگت پیلی پڑ رہی تھی، شاید کہ اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ اس سے جو غلطی ہوئی ہے اس کے بارے میں ماں جی کو پتہ چل چکا ہے۔ سائقہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ گھر کے سبھی لوگ اماں جی کی طرف متوجہ تھے، جبکہ میں جو سارا معاملہ جانتی تھی خاموش کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اماں جی نے سائقہ کو آگے بڑھ کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے کا کہا۔ ماں جی کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ سائقہ گھبرا کر بولی۔ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کیا تم یہ قسم کھا سکتی ہو کہ جمعے کی رات ماجد میڈیکل سٹور والے سے جو دوائی لی تھی اس کا میری چھوٹی بہو سے کوئی تعلق نہیں؟ اماں جی کی یہ بات سن کر سبھی حیران رہ گئے۔ وہ کسی سے کچھ نہ کہتی، اپنی اصولوں کی پابند تھیں، مگر ان کی تفتیش کا انداز ایسا تھا کہ کوئی چور بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ سائقہ کا رنگ پیلا پڑ گیا، وہ ماں جی کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے حسد و جلن کے مارے اپنی حدیں بھول گئی تھی، مجھے معاف کر دیں، مجھے اس گھر سے مت نکالیں۔ سائقہ کی قرضداری سن کر اماں جی کے چہرے پر غصے کے آثار آنے لگے۔ کس چیز کی کمی تھی جو تم نے یہ حرکت کی؟ ان کی گرجتی ہوئی آواز ہم سب کے دلوں پر لگ رہی تھی۔ سائقہ کا شوہر بھی ہکا بکا کھڑا تھا۔ بولو سائقہ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سلوک تو کوئی کسی انسان کیا بلکہ کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔
سائقہ سے سبھی پوچھنے لگے۔ سائقہ کسی سے کچھ بھی نہ بولی بلکہ اپنے شوہر اور ساس سے معافی مانگتی رہی۔ کسی نے سائقہ کی بات پر یقین نہ کیا اور پھر یہی پایا کہ ساری بات کا فیصلہ کل ہوگا۔ سائقہ بہت پریشان تھی، اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ بالآخر سائقہ نے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ یہ سب کر کیوں رہی تھی۔ اس سب کا بنیادی مقصد صرف مجھ سے بدلہ لینا تھا، کیونکہ میرے شوہر نے شادی سے پہلے سائقہ کی چھوٹی بہن سے شادی کا وعدہ کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا مگر تمہاری جگہ کسی اور کو نہیں دوں گا۔ ابھی اس بات میں کتنی صداقت تھی اور کتنا جھوٹ یہ تو میں نہیں جانتی، مگر سائقہ نے حسد اور جلن میں آ کر مجھے نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی، اور وہ کمبل جو ہمارے گھروں میں برکت کے لیے استعمال ہوتا تھا نحوست کی علامت بن گیا۔ میری ساس تھوڑی وہمی عورت تھی، انہوں نے مجھے بھلے کمبل اوڑھنے کے لیے دیا، شاید یہ ان کا یقین تھا کہ ایسا کرنے سے بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن جو کام میری دیورانی نے کیا اس کی کوئی معافی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی بھلانے والی بات تھی۔ سائقہ کے شوہر نے اسے طلاق دینا چاہی مگر ماجی نے اسے منع کر دیا، کہا کہ اس نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا مجھ